वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है हसनों की सिल। हमारे इलाके में सांडे और छिपकली की किस्म का एक जानवर पाया जाता है जिसे गो कहते हैं। आमतौर पर गो की लंबाई 2.5 फुट और इतनी ही लंबी उसकी दुम होती है। दुम की लंबाई बाज़ दफ़ा इससे ज़्यादा भी होती है। जिन हजरात ने ये जानवर नहीं देखा उनकी सहूलत के लिए एक बार फिर बता देता हूँ कि गो का मुंह सांडे और छिपकली की तरह चौड़ा नहीं बल्कि लंबूतरा और नथने बरछी की अन्नी की तरह नोकदार होते हैं। उसके पंजे दरिंदों की तरह तेज़, दांत नोकदार और उसकी खाल बड़ी मजबूत होती है। गो किसी पर हमला नहीं करती, अगर ख़तरे में गिर जाए तो अपनी दुम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। उसकी दुम बारीक होते होते आखिर में जाकर बहुत ही बारीक हो जाती है। उसे गो हंटर की तरह अपने दुश्मन को मारती है। गो की दुम की ज़रब नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जिस्म पर जहाँ पड़ती है वहाँ खून की एक लकीर सी जम जाती है। किसी तनोमंद आदमी को गो की दुम की 3-4 ज़रबें पड़ जाएं तो वो होश में नहीं रह सकता। गो के पंजों की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। हमने ऐसा मुजाहरा देखा तो नहीं, लेकिन अक्सर सुना करते थे कि बाज़ डाकू जिंदा गो को कमंद के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। गो की कमर से मजबूत रस्सा बांधकर उसे बाहर से मकान की छत पर फेंक दिया जाता था। गो छत पर पंजे गाड़ लेती और डाकू एक एक करके रस्से की मदद से छत पर चढ़ जाया करते थे। आम साइज़ की गो हमारे लिए कोई अजीब जानवर नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे न्योले, गीदड़, खरगोश और सेर थे। लेकिन एक रोज़ एक आदमी ने बताया कि एक गो ने लोगों का रास्ता बंद कर रखा है और ये गो 4 फुट से ज़्यादा लंबी और इतनी ही लंबी उसकी दुम है और ये राह जाते लोगों पर हमले करती है। अभी तक कोई इंसान उसका शिकार नहीं हुआ था, अलबत्ता उसने एक गाय और एक कुत्ते को ज़ख्मी कर दिया था। हमें यकीन नहीं आया कि गो इतनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो गो इतनी ही बड़ी थी। ये ऐसी था जैसे अमेरिका में दुनिया का सबसे ज़्यादा मोटा आदमी था जिसका वज़न 4 मन से ज़्यादा था। वो 4 साल गुजरे मर गया है। मैंने हाल ही में चीन की एक जवान लड़की की तस्वीर देखी है जिसका कद 7 फुट तक पहुंच गया है और अभी तक बढ़ रहा है। इसी तरह ये गो लाखों में एक थी जो इतनी लंबी और मोटी हो गई थी। जिस आदमी ने हमारे गांव में इस गो की खबर दी वो किसी काम से आया था। 4 मील दूर के एक गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि उसके गांव से 3-3.5 मील दूर से एक रास्ता गुजरता है जो एक नशेब में चला जाता है। ये नशेब 25 गज के लगभग चौड़ा था। उसके दाएं बाएं मट्टी की दीवारें खड़ी थीं, उसमें घाटी उतरती और दूसरी तरफ ऊपर चढ़ जाती थी। मट्टी की दीवारों में जो इस लंबे चौड़े नशेब या खड्ड के किनारे थे, छोटे बड़े शिकाफ और बिल थे। उनमें खरगोश, गीदड़, से और गो वगैरह रहते थे। उस आदमी ने बताया कि 4 महीने गुजरे। एक घुड़सवार ने ये गो पहली बार देखी। पहले तो उसे वो कोई बला समझा। देखने में ये गो लगती थी, लेकिन इतनी जसामत की गो पहले कभी नहीं देखी गई थी। घुड़सवार उसे गो कहता ही नहीं था। वो जब इस गहराई में से गुजर रहा था तो उसके दाएं तरफ से गो आई। पहले आहिस्ता आहिस्ता आई, फिर तेज़ हो गई। उसने अपनी 1.5 गज लंबी दुम को घुमा कर ज़मीन पर मारा। घुड़सवार ने गो की रफ्तार देखी जो बढ़ती जा रही थी तो उसने घोड़े को ईड़ लगा दी। गो घोड़े के पीछे दौड़ पड़ी। सवार ने घाटी चढ़ने की बजाय घोड़े को नशेब के अंदर ही घुमाना शुरू कर दिया। उसके हाथ में चमड़े का एक हंटर था जो उस ज़माने में सवार अपने हाथ में रखते थे। ये हंटर गो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। वो गो का रवैया देख रहा था कि वो घोड़े से डरती है या हमला करना चाहती है। सवार तजर्बाकार था। उसने देखा कि वो घोड़े के करीब पहुंच गई है तो उसने घोड़ा फ़ौरन एक तरफ मोड़ लिया। गो आगे निकल गई, लेकिन ज़रा ही आगे जाकर मोड़ आई। घुड़सवार ने घोड़े को उसकी तरफ से इस इरादे से मोड़ा कि गो को घोड़े के कदमों से कुचल देगा, लेकिन घोड़ा उसके करीब गया तो गो ने उसके रास्ते से हटकर अपनी दुम घुमाकर घोड़े की टांगों पर मारी
ایک زناٹا اور شڑاپ کی آواز سنائی دی۔ گھوڑا درد سے بڑی زور سے ہنہنایا اور منہ زور ہو کر گھاٹی کی طرف دوڑ پڑا۔ اوپر آ کر بھی وہ منہ زور اور بے لگام دوڑتا رہا۔ سوار نے بہت دور جا کر اسے قابو میں کیا۔ اس جگہ سے لوگ گزرتے تھے۔ ایک روز ایک مرد اور ایک عورت یہاں سے گزرے، ان کے ساتھ ایک گائے تھی۔ گو نکل آئی۔ مرد اور عورت اس کی جسامت دیکھ کر ہی بھاگ گئے، لیکن گائے پیچھے رہ گئی۔ گو نے اس پر حملہ کر دیا، اسے دم کی کئی ضربیں لگائیں، پھر اچھل کر اس کے منہ کے نیچے اپنے دانت گاڑ دیے۔ گائے سرپٹ دوڑ رہی تھی، اسے نکل بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا پاؤں گو کی دم پر پڑا تو اس کے دانت گائے کے گلے سے اکھڑ گئے۔ اس طرح گو نے گائے کو 3-4 جگہوں سے اس طرح زخمی کر دیا کہ ان جگہوں سے کھال اتار دی۔ آخر گائے گھاٹی چڑھ گئی اور اس کی جان بچی۔ اس کے بعد ایک آدمی اپنے کتے کے ساتھ ادھر سے گزرا۔ گو اچانک نکلی اور اس آدمی کی طرف آئی۔ کتا بڑی اچھی نسل کا تھا، وہ گو کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتے نے گو کو پکڑنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے مالک نے گو کو پتھر مارے اور کتے کو للکار للکار کر گو کے مقابلے میں جم کر لڑاتا رہا، لیکن گو نے کتے کو دم کی 2 ضربیں لگا کر گرا دیا اور اس کے پیٹ میں دانت کاٹ دیے۔ کتا تڑپنے لگا، لیکن لڑاکا تھا، اس نے گو کی پچھلی ایک ٹانگ منہ میں لے لی۔ گو نے کتے کے پیٹ سے دانت اکھاڑ لیے۔ آخر کتا بھاگ اٹھا اور گھاٹی چڑھ گیا۔ کتے کا مالک دوسری طرف بھاگ نکلا۔ کتا بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس کے بعد ادھر سے گزرنے والے چند اور لوگوں پر بھی گو نے حملے کیے، لیکن وہ سب بچ نکلے۔ گو کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگ گئے۔ اس گہری جگہ کے قریب جو گاؤں تھے، وہاں کے لوگ یوں کرنے لگے کہ کسی اجنبی مسافر کو اس راستے پر جاتا دیکھتے تو اسے خبردار کر دیتے کہ وہ اوپر سے جائے، نشیب میں سے نہ گزرے۔ بعض لوگوں نے اوپر سے گزرتے ہوئے گو کو اس لمبے چوڑے کھڈ میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ ایک آدمی اپنے 2 شکاری کتے لے کر گیا تھا، لیکن ایک کتے کو گو سے مروا کر واپس چلا گیا۔ گو نے اس کتے کی شیراگ منہ میں لے لی تھی اور دوسرے کتے کو اس نے دم کے زناٹوں سے اپنے قریب نہ آنے دیا۔ کتوں کا مالک اپنے ایک کتے کو مرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دوسرا کتا اپنے مالک کی ٹانگوں میں جا چھپا۔ مالک اور کتا وہاں سے کھسک آئے۔ مالک نے اوپر آ کر دیکھا کہ گو مرے ہوئے کتے کے ارد گرد گھومتی اور اسے سونگھتی رہی، پھر نشیب کے بلند کنارے میں جا کر غائب ہو گئی۔ فوراً ہی پھر آ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے 2 بچے بھی آ گئے۔ وہ بہت چھوٹے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے مرے ہوئے کتے پر چڑھ گئے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ گو کے بچوں کو دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ اپنے بچوں کی وجہ سے ہر کسی پر حملہ کرتی ہے۔ کتیا کتنی کمزور کیوں نہ ہو، جب بچے جنتی ہے تو خونخوار ہو جاتی ہے۔ قریب سے کوئی درندہ گزرے تو اس پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ یہ گو بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خونخوار ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس وجہ کے علاوہ اس گو کے خونخوار ہونے کی وجہ اس کی جسامت بھی تھی۔ یہ غیر قدرتی طور پر اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ ہمیں یہ تفتیش تو نہیں کرنی تھی کہ یہ گو اتنی بڑی کیوں اور کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس گو کو مارنا تھا، اور مارنا اس لیے نہیں تھا کہ یہ لوگوں پر حملے کرتی تھی، بلکہ ہمیں لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا، ورنہ اس گو کے ساتھ ہماری کوئی خاندانی عداوت نہیں تھی۔ اس گو کو کتوں سے مروانا تھا اور اپنے آپ کو اپنی ماؤں سے بچانا تھا۔ میں اور میرے 2 دوست جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، گو کی نسبت اپنی ساسوں اور ماؤں سے زیادہ ڈرتے تھے۔ جب یہ آدمی ہمیں اس گو کی وارداتیں سنا رہا تھا تو ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں کہا، اوئے لڑکو، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ گو 1-2 کتوں سے مرنے والی نہیں، سارے کتے لے جاؤ اور کلہاڑیاں بھی ساتھ رکھنا، ماؤں کو پتہ نہ چلنے دینا۔ میرے تایا بولے، چپکے سے نکل جانا، کہنا اگلی کسی تک چلے ہیں۔ اگلی صبح ہم اگلی کسی کی طرف چل پڑے۔ ہمارے ساتھ 9 کتے، 12 لڑکے، 7 کلہاڑیاں اور 5 لاٹھیاں تھیں، جن کے اگلے سروں میں سیسا بھرا ہوا تھا۔ اس لاٹھی کی ایک ہی ضرب قوی ہیکل آدمی کو گرا دیتی تھی۔ میں نے جب بوقت رخصت اپنی ماں کے ماتھے پر گھور دیکھ کر کہا، ذرا اگلی کسی تک جا رہے ہیں، جلدی آ جائیں گے، تو ماں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، تو
تو آ واپس، میں نے تجھے پچھلی کسی تک نہ پہنچا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ میرے والد صاحب کھرلی کے قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی کہ مسکراتے ہوئے میری ماں پر نظر رکھتے تھے، اور وہ جب ان کی طرف دیکھتی تو والد صاحب مداریوں کی طرح فوراً مسکراہٹ غائب اور چہرے پر سنجیدگی طاری کر لیا کرتے تھے۔ مگر اس روز انہوں نے میری ماں پر نظر نہ رکھی اور مسکراتے ہوئے عین موقع پر پکڑے گئے۔ نکال دانت، ماں نے میرے والد صاحب سے کہا۔ تو نکال لے دانت، تو حلالی ہوتا تو تیرا بیٹا بھی حلالیوں والے کام کرتا۔ اس کی شادی کسی کتیا کے ساتھ کر دیتی تو اچھا تھا، وہ اس کے کتورے جنتی رہتی۔ اوئے سابو، والد صاحب نے غصے سے کہا، جا دفع ہو جا یہاں سے، اگر دیر سے آیا تو۔ والد صاحب کے غصے میں ملاوٹ تھی، یہ سراسر جال سازی تھی۔ خالہ کیوں مکس کھپا رہی ہو؟ میری دلہن نے کہا، یہ باز آنے والی نسل سے نہیں، اتنی باتیں اس کے کتے سے کہتی تو وہ غیرت میں آ کر اپنے ڈربے میں جا بیٹھتا۔ آج میں ڈربے میں بیٹھ گیا ہوں، اس ماں کو، اس باپ کو اور اس دلہن کو یادوں میں اور تصوروں میں زندہ رکھے ہوئے ہوں۔ ہماری شکاری پارٹی 3 اگلی کسیاں پار کر کے گو والے نشیب میں پہنچ گئی۔ ہم ذہنی طور پر تیار تھے کہ 1-2 کتے قربان کرنے پڑیں گے اور 2-4 ساتھی زخمی بھی ہوں گے، لیکن ہمیں امید تھی کہ 9 کتے گو کو مار لیں گے۔ ہم نشیب کے اوپر کھڑے تھے تو ساتھ والے گاؤں میں خبر پہنچ گئی۔ گاؤں کی آدھے سے زیادہ آبادی ہمارے پاس آ گئی۔ اس آبادی کے ساتھ ایک لڑنے والا بولی کتا اور 2 شکاری بل ٹیریئر بھی آئے، اور ایک آدمی اپنی کتیا بھی لے آیا۔ بڑی اچھی نسل کی خوبصورت کتیا تھی۔ ہم نے کتوں اور کتیا کے مالکوں سے کہا کہ جب ہم گو پر کتے چھوڑیں تو وہ اپنے کتوں کو زنجیروں میں رکھیں، کیونکہ ہمارے اور ان کے کتوں کا آپس میں تعارف نہیں۔ اگر شکار کے وقت انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ کتوں کے مالک غیور پوٹھوہاری تھے، وہ سمجھے کہ ہم نے ان کے کتوں کو کمزور سمجھا ہے۔ ایک نے کہا کہ مجھے تمہارے کتوں میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے کتے کے آگے ٹھہر جائے، آؤ شکار سے پہلے یہی آزما لو۔ دوسرے کتوں کے مالکوں نے اس کی تائید کر دی۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا مطلب کیا ہے، لیکن بولی کتے کے مالک کی دم پر پاؤں بڑی زور سے پڑا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ کتے کس کے طاقتور اور خونخوار ہیں۔ پوٹھوہاری اگر ہٹ کے اتنے پکے نہ ہوتے اور صلح صفائی کی بات اتنی جلدی سمجھ جانے والے ہوتے تو انگریز انہیں فوج میں بھرتی نہ کرتے۔ پاکستان کی آدھی فوج پوٹھوہاری ہے۔ پوٹھوہار نے 3 نشان حیدر پیدا کیے ہیں۔ کتیا کے مالک نے حماقت کی، یا شاید وہ اپنی کتیا کے حسن کی نمائش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی کتیا کی زنجیر کھول دی۔ کتیا نے پہلے تو ہمارے دوست افضل کے بولی کو دیکھا اور اس کی طرف آئی۔ میرے 2-3 دوست اس گاؤں کے کتوں کے مالکان کے ساتھ صلح صفائی کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کا بھی بولی کتا تھا جس کی بے عزتی اس کا مالک برداشت نہیں کر سکا تھا۔ بولی کتے نے اپنے گاؤں کی کتیا کو افضل کے بولی کی طرف جاتے دیکھا تو وہ غصے سے ہرایا۔ یہ بولی غیرت مند معلوم ہوتا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کے گاؤں کی کتیا کسی غیر کتے کے پاس جائے۔ کتیا نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور کھسیانی سی ہو کر اس کی طرف چل پڑی۔ افضل کے بولی کو اس بولی پر غصہ آ گیا کہ تم کون ہوتے ہو اسے میرے پاس آنے سے روکنے والے۔ اتفاق سے اس کی زنجیر میرے ایک اور دوست کے ہاتھ میں تھی جو اس نے ڈھیلی سی پکڑی ہوئی تھی۔ کتیا اپنے گاؤں کے بولی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور ندامت سے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیا۔ افضل کے بولی کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ ہرایا کہ سرعام یہ نازیبا حرکت۔ ادھر وہ بولی ہرایا کہ ہمارے بڑے پرانے مراسم میں تم کہاں سے آ ٹپکے ہو۔ افضل کے بولی نے جست لگائی اور زنجیر چھڑا کر اس بولی پر جا پڑا۔ اس کے مالک نے اپنے بولی کی زنجیر کھول دی۔ ہمارا بولی اپنی ٹیم کا لیڈر تھا۔ ہمارے تمام کتے اس کی مدد کو پہنچنے کے لیے بھونکنے اور زنجیریں چھڑانے لگے۔ اس بولی کا مالک دراصل اس کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ گو کا شکار الگ رہا، لوگ کتوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ اس دور میں کتوں کی لڑائی کا بہت رواج تھا۔ اس کے شوقین لڑنے والے بہت قیمتی کتے پالا کرتے تھے۔ ہمارے بولی نے شاید جان لیا تھا کہ اس کے گاؤں کی اور ہماری عزت اور وقار کا سوال ہے۔ اس کا مقابلہ بالکل اپنے جیسے کتے کے ساتھ تھا۔ ظاہر ہوتا تھا جیسے ہمارا بولی اس کتے سے ڈر رہا ہے۔ اس کے گاؤں والے اچھل اچھل کر ہمیں شرمسار کر رہے تھے۔
ہم جانتے تھے کہ ہمارا بولی کس داؤ پر ہے، یہ اس کا مخصوص اور مہلک داؤ تھا۔ جو ہی اسے موقع ملا اس نے 1 سیکنڈ انتظار نہ کیا، اس کتے کے ایک پہلو کی طرف ہو کر اس نے اس کتے کی گردن اوپر سے اپنے منہ میں لے لی۔ یہ شیر اور چیتے کا داؤ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا چیتا گھوڑے کی گردن اس طرح پکڑتا ہے اور 2-3 جھٹکے دے کر گردن کو کندھوں سے ملانے والی ہڈی کا ایک جوڑ کھول دیتا ہے۔ گھوڑا ہو، بیل ہو، بھینسا ہو، گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے گر پڑتا ہے اور چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہمارے بولی نے یہ داؤ خود ہی سیکھ لیا تھا، یہی اس نے اس بولی پر چلایا اور اسے گرا لیا۔ وہ بولی اب تڑپ رہا تھا، ہولناک چیخیں مار رہا تھا اور ہمارا بولی اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کے مالک کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے کتے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چھڑا دیتے ہیں، لیکن وہ شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کا بولی خاموش ہو گیا اور اس کا منہ کھل گیا۔ ہمارا بولی اسے بمبوڑ رہا تھا۔ اس کی گردن پر گوشت اور چربی زیادہ تھی، ورنہ اب تک اس کی گردن ٹوٹ چکی ہوتی۔ وہ بھی طاقتور کتا تھا۔ اس نے اتنا زور لگایا کہ پیٹھ کے بل ہو گیا اور اپنی گردن چھڑا کر وہ نہایت تیزی سے اٹھا اور بھاگ نکلا، لیکن کچھ دور جا کر گر پڑا۔ وہ اٹھا مگر اس کا منہ زمین سے نہ اٹھا، وہ وہیں گھومنے لگا۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور اس کے مالک کی گردن جھک گئی۔ ہمارا بولی پھر اس پر جا پڑا، زنجیر اس کے پٹے میں تھی۔ افضل نے زنجیر پکڑ لی، 2 لڑکوں نے اس کی پچھلی ٹانگیں پکڑ لیں، ورنہ وہ اس کتے کو جان سے مار ڈالتا۔ اس کتے کا مالک 3-4 آدمیوں کی مدد سے اپنے کتے کو اٹھا کر لے گیا۔ دوسرے دونوں کتوں کے مالکوں اور کتیا والے سے ہم نے کہا کہ وہ انہیں زنجیروں میں رکھیں۔ اب وہ ہماری بات سمجھ گئے تھے۔ ہم نے لوگوں سے گو کے متعلق پوچھا کہ کس وقت باہر آتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی انسان یا جانور کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے تو باہر آ جاتی ہے۔ اس نشیب سے اوپر کبھی نہیں آئی، وہ اس گہری جگہ کو اپنی بادشاہی بنائے ہوئے تھی۔ ان معلومات کے مطابق ہم اسے مارنے کی اسکیم تیار کرنے لگے۔ میں آپ کو پہلے بھی کبھی بتا چکا ہوں کہ ہمیں لوگ صرف اس لیے شکاری کہتے تھے کہ ہم شکار کھیلا کرتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ ہمیں شکار کھیلنے والی عقل اور ذہانت بالکل نہیں تھی۔ ہمارے کتے شکار کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ پڑتے اور ہم کتوں کے پیچھے دوڑ پڑتے تھے۔ ان میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ وہ بھونکتے تھے اور ہم باتیں کرتے تھے۔ وہ شکار کو مار کر کھا لیتے اور ہم انہیں بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے۔ ہم شکار کے اصولوں اور طور طریقوں سے واقف نہیں تھے، لہٰذا ہماری اسکیمیں اور ان پر عمل حالات کے مطابق ہوتا تھا۔ البتہ اس گو کو مارنے کی اسکیم میں ہم نے سوچا کہ 9 کتے اور 12 لڑکے ایک ہی بار نیچے چلے گئے تو گو سامنے نہیں آئے گی۔ آخر گو میں تھوڑی بہت عقل تو ضرور ہوگی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک لڑکا ایک کتے کو ساتھ لے کر نیچے جائے، باقی سب اوپر تیار رہیں۔ گو نکلے تو یہ لڑکا کتے کے ساتھ بھاگ اٹھے تاکہ گو اپنے بل سے دور آ جائے۔ ہم اس کی واپسی کا راستہ بند کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی اپنے کتے کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ گو کی جو جگہ بتائی گئی تھی وہ نشیب کے سامنے والے کنارے کے درمیان تھی۔ ہمارا ساتھی اس جگہ سے ذرا دور جا کر رک گیا۔ فائدہ یہ تھا کہ نشیب میں گھاس اور جھاڑیاں نہیں تھیں، چند ایک درخت تھے۔ ہمارا ساتھی گو کے بل کے قریب چلا گیا۔ ہم سب اوپر دم بخود کھڑے تھے۔ تماشائیوں سے ہم نے کہا کہ سب بیٹھ جائیں ورنہ گو ڈر کر سامنے نہیں آئے گی۔ ہمارا ساتھی اور آگے گیا مگر گو سامنے نہ آئی۔ ہم میں سے کسی نے چلا کر کہا، دائیں دیکھو۔ گو دائیں طرف سے کہیں سے نکلی تھی۔ ہمارا ساتھی اس سے بے خبر تھا۔ اس نے للکار پر چونک کر دیکھا اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ گو رک گئی تھی، وہ شاید حملے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہم کہتے تھے کہ گو اتنی بڑی نہیں ہو سکتی جتنی لوگ بتاتے ہیں۔ لوگوں کی عادت تھی کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا کرتے تھے، لیکن یہ گو اس سے کچھ زیادہ ہی بڑی تھی جتنی ہمیں بتائی گئی تھی۔ اس کی شکل و صورت گو جیسی تھی، لیکن یہ کوئی عفریت تھا۔ انگریزی میں اسے آپ ڈریگن کہہ سکتے ہیں۔ یہ میرے اندازے کے مطابق نارمل سائز کی گو سے 2.5 گنا بڑی تھی۔ یہ جب ہمارے ساتھی کی طرف دوڑی تو میں اس کی رفتار دیکھ کر حیران رہ گیا۔
ہمارا ساتھی قدموں کا بہت تیز تھا، پھر بھی ہمیں وہ خطرے میں نظر آیا۔ ہم نے اپنے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں الگ کیں اور ان کی توجہ شکار کی طرف کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ اس طرف کا کنارہ ڈھلانی تھا۔ کتے بھونکتے ہوئے ادھر سے اترے، ہم بھی کودتے پھلانگتے اتر گئے۔ گو نے اتنے سارے کتوں کو دیکھا تو مقابلے پر ڈٹ گئی۔ وہ ایک کتے کی طرف دوڑی، بیک وقت دو کتوں نے پہلو کی طرف سے اس پر حملہ کیا اور اس کے اوپر سے گزر گئے۔ گو دوسرے پہلو کی طرف لڑک گئی مگر سنبھل گئی۔ ایک ہی بار باقی کتے اس پر جھپٹے تو اس کی دم حرکت میں آ گئی۔ جس کتے پر یہ دم پڑی وہ بل بلا اٹھا اور ہماری ٹانگوں میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ افضل کے بولی نے گو کی پچھلی ٹانگ منہ میں لے لی۔ گو نے دم گھما کر ہنٹر کی طرح ماری تو یہ بولی کے بجائے ایک اور کتے کو لگی۔ وہ پرے جا پڑا اور چیختا چلاتا ہمارے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ گو کو کلہاڑیوں سے نہیں ماریں گے۔ ہمیں امید تھی کہ بولی گو کے پہلو سے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالے گا، لیکن گو نے سانپ کی طرح منہ پیچھے کر کے بولی کی پچھلی ٹانگ منہ میں لے لی۔ گو کے دانت تیز ہوتے، بولی جیسا طاقتور کتا تڑپ کر اس سے الگ ہو گیا، لیکن گو خواہ کتنی ہی بڑی تھی، اکیلی تھی۔ اس نے بولی کی ٹانگ منہ میں لی تو ایک کتے نے اس کی گردن اپنے منہ میں لے لی۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ کتے اس کی دم سے ڈرتے تھے اور اس کی دم مسلسل چل رہی تھی۔ وہ بھاگنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ کتوں کے درمیان تیزی سے دوڑتی، پینترے بدلتی اور دم چلاتی تھی۔ جس کتے کو اس نے منہ ڈالا تھا وہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے جسم سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اس کی طاقت اور دلیری اور پھرتی کا یہ عالم تھا کہ اس نے کتوں کا دائرہ کھلا کر دیا اور اس دائرے میں گھومتی اور کسی نہ کسی کتے پر حملہ کرتی تھی، مگر دوسرے کتے اس کا حملہ بیکار کر دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی دم کے زناٹے کمزور ہونے لگے۔ کتوں نے اس پر جھپٹ جھپٹ کر اس کے پہلوؤں سے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا تھا۔ اس کی رفتار سست ہو گئی، پھر وہ ایک جگہ رک کر کتوں کا مقابلہ کرنے لگی۔ آخر بے حال ہو گئی۔ ہم نے کتوں کو بڑی مشکل سے زنجیریں ڈالیں۔ گو ابھی مری نہیں تھی، مر رہی تھی۔ اس کی دم آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ وہ ایک بار زور سے تڑپی اور مر گئی۔ ہم نے اس کی دم پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گئے۔ ہم واپس چلنا چاہتے تھے، لیکن گاؤں والے ہمیں اپنے گاؤں لے گئے اور ہماری خوب خاطر تواضع کی۔ یہ تو ہے شکار کی کہانی۔ واپسی پر ایک اور کہانی ہو گئی۔ یہ انسانی فطرت کا قصہ ہے۔ ہم گو کو اس طرح اٹھائے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ 4 لڑکوں نے اس کی ایک ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی اور 2 نے دم جسم کے قریب سے پکڑ رکھی تھی۔ اس کا وزن 20 سیر سے زیادہ ہوگا۔ ہم نے واپسی کا آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ ہمیں ایک عورت سر پر چھوٹی سی گٹھڑی رکھے اکیلی جاتی نظر آئی۔ ہم اس سے ذرا دور تھے۔ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ اس عورت کو آتے دیکھ کر اٹھا اور عورت اس کے پاس جا کر رک گئی۔ ہمارے آگے راستہ نیچے جاتا تھا۔ ہم نیچے گئے تو وہ دونوں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہمارے ساتھ 3-4 لڑکے خطرناک حد تک شرارتی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ اوپر جا کر چھپ کر دیکھے گا کہ یہ آدمی اور عورت کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی ہے، یہ آدمی اس کا آشنا ہے اور اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ہم وہیں رک گئے اور وہ لڑکے ڈھلان پر چڑھ کر لیٹ گئے۔ ان کے آگے جھاڑیاں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر نیچے آ گئے۔ یہ تو حسنو ہے، انہوں نے نیچے آ کر بتایا۔ وہ چلی گئی ہے اور وہ آدمی وہیں کھڑا ہے۔ لوگ حسنو کو شریف عورت سمجھتے تھے، لیکن اس نے خفیہ آشنائی پیدا کر رکھی ہے۔ حسنو ہمارے گاؤں سے 3 میل کے لگ بھگ دور ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ 5 سال پہلے وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کا 2 سال کا ایک بچہ تھا۔ وہ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ اس عورت کو ہم 6 سال پہلے تک نہیں جانتے تھے۔ وہ دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کے تو ہم نام سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن ایک روز سارا علاقہ حسنو کے نام سے واقف ہو گیا۔ یہ 6-7 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ ہمیں اس واقعے کی جو تفصیل ملی تھی وہ اس طرح تھی کہ حسنو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کی ماں 2 سال پہلے مر گئی تھی۔ اس کے بعد باپ بھی مر گیا۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو بنگال پولیس میں بھرتی ہو کر بنگال چلا گیا تھا۔ صرف ایک بار 10-15 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ اس کے بعد
نہ اس کا خط آیا نہ وہ خود آیا۔ اس کا کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کسی نے بتایا تھا کہ اس نے ایک بنگالن کے ساتھ شادی کر لی ہے اور وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ حسنو اپنے 2 سال کے بچے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ گاؤں میں خوبصورت اور جوان لڑکی بیوہ اور بے آسرا ہو جائے تو امیدواروں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ حسنو اونچی ذات کی تو نہیں تھی لیکن نیچ ذات کی بھی نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ کی زمین اس کے پاس تھی اور اس کے خاوند نے باپ سے زمین کا حصہ الگ کرا لیا تھا۔ یہ کھیت بھی حسنو کے پاس تھے۔ ہمارا علاقہ ہے تو بارانی اور کھیتیاں اونچی نیچی ہیں، لیکن اس زمانے میں جب ابھی مصنوعی کھاد ایجاد نہیں ہوئی تھی یہ کھیتیاں بہت اناج دیتی تھیں۔ دالیں اور فالتو گندم منڈی میں چلی جاتی اور باقی اپنے کام آتی تھی۔ اس لحاظ سے حسنو امیر زمیندار تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ گرمیوں کی ایک رات جب لوگ چھتوں پر سوتے تھے حسنو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنی چھت پر اپنے بچے کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اس کا مکان پتھروں کا تھا۔ ہمارے علاقے میں بڑے اچھے پتھر مل جایا کرتے تھے اور بیشتر مکان پتھروں کی دیواروں کے بنتے تھے۔ حسنو کو شک ہوا جیسے مکان کے پچھواڑے اور اندر کوئی آہٹ ہے۔ چاند پورا تھا۔ اس زمانے میں ڈاکو نقب لگایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ نقب کیا ہوتی ہے۔ پچھواڑے کی دیوار سے زمین کے ساتھ اینٹیں یا پتھر نکال کر اتنا راستہ بنا لیا جاتا تھا جس میں سے ایک آدمی اور ٹرک گزر سکتے تھے۔ نقب وہی ڈاکو لگاتے تھے جو نقب لگانے کے ماہر ہوتے تھے۔ ہر ڈاکو نقب زنی نہیں کر سکتا تھا۔ چوروں کو جو مہارت آج حاصل ہیں وہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے چور گرفتاری سے بچنے کے لیے استادی طریقے اختیار کیا کرتے تھے۔ حسنو کے گھر میں روپیہ پیسہ تھا، زیور بھی تھا، اس لیے اسے چوری ڈکیتی اور نقب زنی کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اس نے رات کو پچھواڑے اور چھت کے نیچے آہٹ سی سنی تو اس نے پچھواڑے کی منڈیر سے نیچے دیکھا۔ چاندنی صاف تھی۔ اسے 2 انسانی ٹانگیں نظر آئیں جو اندر جا رہی تھیں۔ اس انسان کا باقی جسم اندر چلا گیا تھا۔ وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اندر جا رہا تھا۔ وہاں چند ایک دیواری پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حسنو سمجھ گئی کہ نقب لگی ہے اور یہ آدمی اندر چلا گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی اکیلا نہیں ہو سکتا۔ نقب زنی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ حسنو اکیلی تھی۔ اس نے شور مچانا ٹھیک نہ سمجھا کیونکہ لوگوں کے جاگنے اور پہنچنے تک ڈاکو بھاگ چکے ہوتے۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے ایک ہتھیار اور ایک طریقہ نظر آ گیا۔ ہمارے علاقے میں سلیں بہت ہوتی ہیں۔ کئی علاقوں میں سلوں کی چٹانیں۔ یہ سلیں مکانوں کی تعمیر میں اس طرح استعمال ہوتی تھیں کہ کمرے کی چھت ڈال کر دیوار پر سلیں اس طرح رکھی جاتی تھیں کہ ان کا کچھ حصہ باہر کی طرف رہتا تھا۔ ان کے اوپر باقی چھت کو مٹی وغیرہ ڈال کر مکمل کیا جاتا تھا۔ ایک سل 15-20 سیر وزنی ہوتی تھی۔ حسنو نے منڈیر سے ایک سل اکھاڑ لی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ اس نے سل اکھاڑ لی۔ چھت میں جمی ہوئی اور چھت کی بڑی موٹی تہ میں دبی ہوئی سل کو اکھاڑنا ایک عورت کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اتنی وزنی سل کو اکھاڑنا اور پھر اسے سنبھال کر رکھنا اور زیادہ مشکل تھا۔ اس نے سل کو منڈیر پر عین اس جگہ کے اوپر سیدھا رکھ لیا جہاں نیچے ایک آدمی اندر چلا گیا تھا۔ سل اکھاڑنے سے منڈیر کی بہت سی مٹی نیچے گری تھی۔ نقب زن ابھی اندر تھے۔ وہ ایک ہی بار باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ حسنو نیچے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک آدمی کا سر باہر آتا نظر آیا۔ اس نے سل جو 20 سیر سے کچھ زیادہ وزنی تھی نیچے کو سرکا دی۔ اتنی اوپر سے اتنی وزنی سل اس آدمی کی گردن پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی حسنو نے شور مچا دیا۔ ڈاکوؤں کے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ نقب میں ان کا ساتھی بے ہوش پڑا تھا۔ وہ دروازے سے صحن کی طرف نکل سکتے تھے لیکن حسنو دروازے کو باہر سے مقفل کر کے رات چھت پر جایا کرتی تھی۔ جب لوگ لاٹھیاں کلہاڑیاں اٹھائے ہوئے پہنچے اس وقت ڈاکو اپنے بے ہوش ساتھی کو نقب میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دروازہ کھول کر انہیں پکڑ لیا گیا۔ جس پر سل گری تھی وہ بے ہوش تھا۔ سل اس کی گردن پر گری تھی اور گردن کی ہڈی کچلی گئی تھی۔ اسے مرنا تھا۔ اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ تھانہ دور تھا۔ اسی وقت گھوڑوں پر 2 آدمی تھانے گئے۔ تھانے دار ہندو تھا۔ وہ اپنی گارڈ لے کر فوراً پہنچ گیا۔ تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیسرا آدمی ہسپتال پہنچتی مر گیا۔ یہ واقعہ معمولی نہیں تھا۔ ایک عورت نے ڈاکوؤں کو پکڑوا دیا تھا۔ دوسرے دن ہر طرف یہ خبر چلی گئی۔
ہم جتنے نوجوان دوست تھے بھاگم بھاگ ہسنوں کے گاؤں پہنچے۔ نقب لگی ہوئی دیکھی، وہاں تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ہم ہسنوں کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ تھانے گئی ہوئی تھی۔ اس گاؤں کے 2 لڑکے ہمارے دوست تھے، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک تو انہوں نے یہ سنایا کہ ہسنوں نے ڈاکوؤں کو کس طرح پکڑوایا ہے، پھر انہوں نے ہسنوں کے کردار اور اخلاق کی باتیں سنائیں جو مختصراً اس طرح ہیں کہ ہسنوں بڑی اچھی طبیعت کی عورت تھی، ہنسنا کھیلنا بھی جانتی تھی اور اسے رونا بھی آتا تھا۔ اس کا خاوند مر گیا تو 2 قسم کے آدمی اس کے گرد چکر کاٹنے لگے، ایک وہ جو اس کے ساتھ شادی کے خواہش مند تھے اور دوسرے وہ جو ہسنوں کے ساتھ چوری چھپے والی دوستی لگانا چاہتے تھے۔ لیکن ہسنوں نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کی توجہ اپنے خاوند کی قبر پر اور اپنے بچے پر لگی رہتی تھی۔ نقب سنی تک اسے بیوہ ہوئے 5 سال گزر گئے تھے۔ بیوگی کے پہلے 1 سال تک وہ ہر روز خاوند کی قبر پر جاتی تھی۔ اس نے قبر پکی کرائی اور شہر سے پھولدار ٹائلیں منگوا کر قبر پر لگوائیں۔ وہ تیسرے چوتھے دن پانی کا گھڑا سر پر لے جا کر قبر کو دھوتی تھی۔ 1 سال کے بعد اس نے ہر جمعرات قبر پر جانا شروع کر دیا۔ ہر جمعرات وہ قبر پر دیا جلاتی تھی۔ وہ کسی کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے اپنی زمینیں بٹائی پر دے رکھی تھیں اور خود نگرانی کرتی تھی۔ اس کے سسرال والے اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ان کی تو اس نے یوں عزت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے تمام امیدواروں کو مایوس کر دیا تھا۔ ان میں ایک امیدوار کسی دوسرے ضلع کا بہت بڑا زمیندار تھا جس کی 2-3 مربع نیری زمین بھی تھی۔ اس نے یا اس کے کسی آدمی نے ہسنوں کو دیکھا تھا۔ ہسنوں کے اپنے گاؤں کے 2 آدمی امیر کبیر تھے اور اونچی ذات کے تھے۔ ہسنوں کو دوستی کے پیغام تحفوں کے ساتھ بھیجتے رہتے تھے، لیکن ہسنوں نے انہیں پہلے ہنس مسکرا کر ٹالا۔ پھر عورتوں کی ایک محفل میں اس نے اس عورت کی بے عزتی کر دی تھی جو ان آدمیوں کے پیغام لایا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ان دونوں سے کہہ دینا کہ سارے گاؤں کے سامنے ان کی بے عزتی کروں گی۔ میں سمجھ گیا کہ اس عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے خطرے میں اپنی عقل کو ٹھکانے رکھا اور اتنی وزنی سیل اکھاڑ کر اسے سنبھال کر عین نشانے پر پھینکا تھا۔ یہ طاقت کردار کی تھی۔ مجھے یہ کہاوت سچی معلوم ہونے لگی کہ عورت اگر اپنے خاوند کی موت کے بعد بھی اس کی وفادار رہے تو اس میں اپنی طاقت کے علاوہ خاوند کی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مرد ہو یا عورت، اخلاق، چال چلن اور خیالات پاک و صاف رہیں تو اس میں خدا بہت سی اضافی طاقت بھر دیتا ہے۔ ہم جب ہسنوں کی باتیں سن کر وہاں سے آنے لگے تو کسی نے بتایا کہ ہسنوں تھانے سے واپس آ رہی ہے۔ ہم نے اسے راستے میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ ویسے تو وہ خوبصورت ہی تھی لیکن اس کے چہرے پر پاکیزگی اور فتح کا جو تاثر تھا اس نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا رکھے تھے۔ اس کے ساتھ گاؤں کے 3-4 آدمی تھے۔ ہم نے ہسنوں کو روک کر مبارکباد دی اور کہا کہ اس نے مردوں والی بہادری دکھائی ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، بھلا ہو تمہارا ویر، جو کیا میرے اللہ نے کیا ہے۔ اس زمانے میں عدالتوں میں مقدمے سالوں کے حساب سے نہیں، ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے چلتے تھے۔ دونوں ڈاکوؤں کو 5-5 سال سزائے قید تیسرے مہینے ہی مل گئی۔ اس زمانے میں سزائے قید صحیح معنوں میں سزا ہوتی تھی۔ سارا دن چکی پسواتے اور راہٹ کے ساتھ بیلوں کی بجائے قیدیوں کو جوتا کرتے تھے۔ قیدی جب جیل سے نکلتا تو اسے 1 کے 4 نظر آتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے 3-4 مرتبہ ہسنوں کو دیکھا۔ 2 مرتبہ ہم 2 دوست صرف اسے دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں گئے۔ پھر یہ واقعہ پرانا ہونے لگا۔ اس کے متعلق ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ بیوگی کاٹ رہی ہے تو ہسنوں کاٹ رہی ہے۔ بعض کہتے تھے کہ ہسنوں کا پیر کامل ہے، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا پیر کون ہے۔ وہ اداس بھی نہیں رہتی تھی، خوش باش عورت تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی دوستی کے امیدواروں نے چوری چھپے اس پر نظر رکھی تھی کہ وہ نہایت خفیہ طریقے سے کسی کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہے، لیکن انہیں ہسنوں کا کوئی دوست نظر نہ آیا۔ اب اس کی عمر کم و بیش 30 سال ہو گئی تھی جب ہم اسے ایک آدمی کے ساتھ گاؤں سے اتنی دور غیر آباد اور کھڈ نالوں کے علاقے میں دیکھ رہے تھے۔ ہم گہرائی میں تھے، گو کو ہم نے رکھ دیا تھا۔ ہمارے 2 ساتھیوں نے اوپر جا کر چھپ کر دیکھا اور نیچے آ کر بتایا کہ وہ ہسنوں ہے اور اس آدمی کے ساتھ باتیں کر کے چلی گئی ہے اور وہ آدمی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے۔ ہم نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ دے دیا کہ
یہ ہے حسنوں کا خفیہ دوست۔ اس وقت حسنوں کا بچہ 7 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس بچے کی خاطر ہی تو وہ جی رہی تھی۔ اگر وہ کہیں اور گئی تھی تو اپنے بچے کو ساتھ کیوں نہ لے گئی؟ ہم نے سنا تھا کہ بچے سے تو وہ جدا ہوتی ہی نہیں۔ بچے کو ساتھ نہ لانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس آدمی کے پاس آئی تھی۔ میرے 3-4 ساتھیوں نے کہا کہ یہ دونوں پہلے کسی ڈھکی چھپی جگہ اکٹھے رہے ہیں۔ آدمی وہاں سے پہلے نکل آیا، پھر حسنوں کسی اور طرف سے باہر آئی۔ ہم سب گو کو اٹھا کر اوپر چلے گئے۔ ہم نے طے کیا تھا کہ اس آدمی کے پاس سستانے کے لیے بیٹھیں گے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور حسنوں کی بات چھیڑ دیں گے۔ ہمیں اس کے برا منانے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ اکیلا اور ہم پورے درجن تھے۔ ہم اس سے باس پرس نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف یہ دیکھنا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا اس کے واقعی حسنوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہمیں دیکھ کر اس آدمی نے پگڑی کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھیں۔ آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر مسکرایا، پھر گو کو دیکھ کر حیران ہوا اور اس کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ اس کی عمر حسنوں جتنی تھی، یہی کوئی 30-31 سال۔ اس کا رنگ گندمی تھا، چہرے میں مردانہ کشش تھی، نقش اچھے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی جو سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی یہ داڑھی نہ ہوتی تو اس کے چہرے میں اتنی کشش بھی نہ ہوتی۔ قد بت بھی اچھا اور جسم پھرتیلا تھا۔ ہم اپنے ساتھ کھانے کے لیے انڈے اور پراٹھے لے گئے تھے اور وہ ہم نے نہیں کھائے تھے کیونکہ ہمیں کھانا اس گاؤں والوں نے کھلا دیا تھا جس کے قریب ہم نے گو ماری تھی۔ ہم نے اپنے پراٹھے وغیرہ اس کے آگے رکھ دیے اور اسے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ لڑکو، تم نے میرا کام کر دیا ہے، میں تو بھوک سے مرا جا رہا تھا۔ ہم یہی چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ بے تکلف ہو جائے۔ وہ خوش طبع آدمی تھا، ہماری کوشش کے بغیر ہی ہمارے ساتھ کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہماری جو باتیں ہوئیں وہ سب آپ کے کام کی نہیں۔ میں صرف وہ بات سناؤں گا جس سے میری یہ کہانی مکمل ہو جائے گی۔ ہم گپ شپ، ہنسی مذاق اور باتوں باتوں میں اسے حسنوں کی طرف لے آئے اور اس سے پوچھا کہ اس عورت کو وہ کس طرح جانتا ہے۔ حسنوں اس کی رشتہ دار نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ پوٹھوہاری نہیں بول رہا تھا، اس کی زبان سرگودا کے علاقے کی تھی۔ وہ حسنوں کے متعلق کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے اسے کہا کہ حسنوں کی شرافت اور پاکیزگی مشہور ہے اور سب حیران ہیں کہ وہ بیوگی کس طرح گزار رہی ہے۔ صاف بات ہے جی، میرے دوست شہباز نے کہا۔ ہر کسی کو شک ہے کہ حسنوں نے کسی کو خاوند تو نہیں بنایا، لیکن اس کی زندگی پاک صاف بھی نہیں گزری۔ اس نے کسی نہ کسی کے ساتھ خفیہ آشنائی کر رکھی ہے۔ آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی آشنائی کس کے ساتھ ہے۔ وہ ہنستے مسکراتے سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس عورت پر ایسا شک نہ کرنا ورنہ تمہیں اللہ کی ذات بخشے گی نہیں۔ ہم نے اس کی اس بات کو رد کر دیا اور اسے کہا کہ حسنوں ہماری کچھ نہیں لگتی۔ اگر اس نے کسی کو درپردہ دوست بنا رکھا ہے تو ہمیں کیا، ہم صرف دلچسپی کی خاطر پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میری بات دھیان سے سننا، میں تمہاری طرح اعلیٰ خاندان اور ذات کا آدمی ہوں، لیکن میں نے اپنے خاندان کا نام ڈبو دیا۔ تم اپنے اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا ورنہ بہت بری سزا پاؤ گے۔ میں وہ ڈاکو ہوں جس نے حسنوں کے گھر نقب لگائی تھی۔ میرا نام علی حیدر ہے۔ ان 2 آدمیوں کو میں اپنے ساتھ لایا تھا جن میں سے ایک حسنوں کی پھینکی ہوئی سل کے نیچے آ کر مر گیا تھا اور دوسرا میرے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ ہم یہ سن کر حیران نہ ہوئے کیونکہ ہم اسے جھوٹ سمجھ رہے تھے کہ اس شخص نے حسنوں کے مکان میں نقب لگائی تھی۔ اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، حسنوں کے سارے گاؤں نے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے حوالات سے کچہری لے جایا گیا تھا۔ بہت سے لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا تھا وہ اب بھی مجھے پہچان لیں گے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں۔ میں حسنوں کی عزت بچانے کے لیے تمہارے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ حسنوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، یہی اس کے ساتھ بات کی تھی۔ اس نے حسنوں کے ساتھ اپنی ملاقات کا قصہ یہ سنایا کہ وہ پیشہ ور ڈاکو نہیں، سرگودا کے علاقے کے زمیندار مشہور ہیں۔ یہ بھی مشہور تھا کہ ان زمینداروں کے گھروں میں روپوں سے گھڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ عیاش تھا،
علی حیدر کے 7 بھائی اور 3 بہنیں تھیں جو 2 بیویوں میں سے تھیں۔ اولاد بھی باپ کے نقش قدم پر چل نکلی۔ علی حیدر نے صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی بہنیں بھی بدکار تھیں، ایک کی شادی ہوئی تو بھی اس نے یارانے نہ چھوڑے۔ علی حیدر بدی میں ایسا اندھا ہوا کہ جرائم پیشہ لوگوں سے دوستانہ گانٹھ لیا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کا باپ مر گیا، بھائیوں اور بہنوں نے جائیداد تقسیم کر لی، ان میں اتفاق اور اتحاد پہلے ہی نہیں تھا، اب وہ ایک دوسرے کے لیے غیر ہو گئے۔ علی حیدر اپنے خاندان سے لا تعلق ہو گیا تھا، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس سے حصہ اس کے حق سے تھوڑا دیا۔ علی حیدر نے پرواہ نہ کی، اسے نامی گرامی ڈاکوؤں اور راہزنوں کے کارنامے اچھے لگتے تھے۔ شراب، چرس اور بدی نے اس کی عقل مار ڈالی اور اس نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنا لیا جس میں 5 آدمی تھے، ان میں ایک نقب زنی کا ماہر تھا۔ علی حیدر اس گروہ کا سردار تھا۔ اس نے جہلم کے علاقے میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں اور شاید 3 وارداتیں راہزنی کی۔ ان وارداتوں سے اسے بہت مال ملا۔ چونکہ وہ پکڑا نہیں گیا تھا اس لیے وہ اور اس کے ساتھی دلیر ہو گئے، انہوں نے الگ الگ وارداتیں بھی کیں۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ ہمارے علاقے میں کیوں آیا اور یہاں کس نے اسے اپنے پاس رکھا۔ کہتا تھا کہ وارداتیں کرنے والے ایسی باتیں کسی کو نہیں بتایا کرتے۔ اس نے بتایا کہ حسنوں کے گھر جو مال دولت تھا اس کی خبر ایک گھر بھیدی نے دی تھی۔ اس نے گھر بھیدی کا نام نہ بتایا، یہ نام اس نے پولیس کو بھی نہیں بتایا تھا۔ گھر بھیدی نے اسے بتایا تھا کہ حسنوں کے گھر میں رقم اور زیور کہاں پڑا ہے۔ وہ اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر آیا، ان میں وہی نقب زنی کا ماہر تھا جو حسنوں کی سل کے نیچے آ کر مر گیا تھا۔ اس شخص نے بڑی تیزی سے دیوار سے پتھر نکالے اور سب سے پہلے علی حیدر پھر اس کا دوسرا ساتھی اندر گئے، نقب لگانے والا سب سے آخر میں گیا۔ یہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہ کس طرح پکڑے گئے تھے۔ علی حیدر نے سنایا کہ وہ آخر اونچی ذات کے خاندان کا آدمی تھا، اس لیے اس کے دل میں اس عورت کی عزت پیدا ہو گئی جس نے گھبرانے اور شور مچانے کی بجائے اتنی وزنی سل منڈیر سے اکھاڑ لی اور سب کو پکڑوا دیا۔ اس نے حسنوں کو اچھی طرح دیکھا، حسنوں کو وہ مقدمے کے دوران کچہری میں بھی دیکھتا رہا، حسنوں اس کے دل میں اتر گئی۔ علی حیدر جب تھانے میں تھا تو اس نے تھانے دار سے جو ہندو تھا کہا کہ وہ اسے اتنی رشوت دے گا جتنی وہ اپنے منہ سے مانگے، وہ اسے بچا لے۔ تھانے دار نے اس کے ساتھ سودا کر لیا، لیکن اس نے علی حیدر سے کہا کہ وہ مقدمہ گول نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ حسنوں شناخت پریڈ میں علی حیدر کو شناخت نہ کرے۔ تھانے دار نے گاؤں کے نمبردار کو تیار کر لیا تھا کہ وہ علی حیدر کی شناخت میں شک پیدا کر دے کہ یہ آدمی وہ نہیں۔ قانون میں یہ گنجائش ہے کہ گواہوں میں ذرا سا اختلاف پیدا ہو جائے تو ملزم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جاتا ہے۔ تھانے دار کو علی حیدر نے اتنی زیادہ رشوت دینے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے حسنوں کو اس بہانے سے تھانے بلایا کہ اس کے بیان میں کچھ کمی رہ گئی ہے، وہ پوری کرنی ہے۔ حسنوں تھانے گئی تو تھانے دار نے علی حیدر کو حوالات سے نکال کر حسنوں کو اس کے سامنے بٹھا دیا اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تھانے دار نے حسنوں سے کہا کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ تم نے علی حیدر کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے، تم علی حیدر کو بچا سکتی ہو۔ تھانے دار نے اسے بتایا کہ وہ کیا کرے۔ حسنوں نہ مانی۔ علی حیدر نے حسنوں سے کہا کہ اس سے یہ کام مفت نہیں کرایا جا رہا، علی حیدر اسے سونے کے زیورات دے گا اور وہ جتنی رقم مانگے وہ بھی دے گا۔ مجھے خدا نے طاقت اور عقل دی تھی کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کس طرح پکڑوا سکتی ہوں۔ میں خدا کے کاموں میں دخل نہیں دوں گی، میرے آگے زیورات کا ڈھیر لگا دو، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اگر میں نے تمہیں بچا لیا تو تم کسی اور بیوہ کا گھر لوٹو گے اور ہر جگہ نقب لگاتے پھرو گے اور یہ گناہ میرے کھاتے میں لکھا جائے گا، میں اپنی زبان کو ناپاک نہیں کروں گی۔ تھانے دار نے اسے یہ کہہ کر ڈرانے کی کوشش کی کہ حسنوں، تم نے ایک ڈاکو کو قتل کیا ہے، تم ان ملزموں کو شور مچا کر پکڑوا سکتی تھی، تمہیں کسی کو قتل کرنے کا حق حاصل نہیں، میں تمہیں قتل کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ دیہات کے لوگ پولیس سے بہت ڈرا کرتے تھے لیکن حسنوں نہ ڈری۔ اس نے تھانے دار سے کہا کہ وہ اسے گرفتار کر لے اور وہ کچہری میں بتائے گی کہ اس نے اس آدمی کو کیوں قتل کیا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ عورت ہے یا کیا ہے۔ علی حیدر نے ہمیں یہ قصہ سناتے ہوئے کہا
میں نے بڑی خوبصورت عورتیں دیکھی تھیں، لیکن حسنوں کی خوبصورتی کے ساتھ اس میں جو دلیری تھی، اس نے مجھے حسنوں کا مرید بنا دیا۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ جانے دو، اس عورت کو مجبور نہ کرو۔ مجھے اس گاؤں کے نمبردار نے بتایا تھا کہ یہ بڑے صاف اور پاک چال چلن کی عورت ہے اور یہ نوابوں جیسے آدمیوں کو دھتکار چکی ہے۔ علی حیدر کو 5 سال قید ہو گئی تو جیل میں حسنوں ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہی۔ علی حیدر کو قید کی مشقت نے انسان بنا دیا۔ وہ عیاش شہزادہ تھا مگر جیل میں اسے گدھا بنا لیا گیا۔ یہ اس کی پہلی سزا تھی۔ اس کے سارے کس بل نکل گئے۔ رو رو کر اس نے قید کاٹی اور 4.5 سال بعد جیل کی معافی کی وجہ سے جیل سے نکلا۔ وہ ہمارے علاقے میں اسی ٹھکانے پر آیا جہاں وہ پہلے آ کر ٹھہرا تھا۔ اس نے اسی گھر بھیدی کو بلایا جس نے اسے حسنوں کے گھر کی خبر دی تھی۔ یہ شخص علی حیدر کا احسان مند تھا کیونکہ علی حیدر نے اسے بچا لیا تھا۔ علی حیدر نے اسے کہا کہ وہ اسے جھولی بھر کر انعام دے گا۔ وہ اسے حسنوں سے ملا دے۔ اسے کہنا کہ تمہارے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گا، میرے ساتھ شادی کر لو، تمہاری زمین بیچ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میری اپنی زمین ہے، میں تمہارا غلام رہ کر شریفوں کی زندگی گزاروں گا۔ گھر بھیدی نے حسنوں کے ساتھ بات کی۔ حسنوں نے جواب دیا کہ میں عزت اور حیثیت والے آدمیوں کو جواب دے چکی ہوں، تم تو ہو ہی ڈاکو۔ علی حیدر کو یہ جواب ملا تو اس نے گھر بھیدی سے کہا کہ وہ کسی طرح حسنوں سے ملا دے۔ گھر بھیدی کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ حسنوں نے ایک روز جواب دیا کہ میں فلاں دن فلاں گاؤں کو جا رہی ہوں اور اسی دن واپس آ جاؤں گی۔ علی حیدر میری واپسی پر راستے میں کھڑا رہے، میں چلتے چلتے اس کے ساتھ بات کر لوں گی۔ علی حیدر بہت دیر سے یہاں بیٹھا حسنوں کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حسنوں اپنے بچے کو شاید اس لیے ساتھ نہیں لائی تھی کہ وہ بچہ ہے، گاؤں میں بتا دے گا کہ اس کی ماں راستے میں ایک آدمی سے ملی تھی۔ وہ علی حیدر کو نظر آئی تو وہ اٹھا۔ حسنوں اس کے پاس رک گئی۔ علی حیدر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حسنوں سے معافی مانگی اور کہا میں نے شریفوں کی زندگی گزارنے کی قسم کھائی ہے، اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں اس راستے سے ہٹ نہیں سکوں گا جو مجھے جیل میں لے گیا تھا۔ میری محبت کو قبول کر لو، مجھ پر رحم کرو۔ تم مجھ پر رحم کرنے میرے گھر نہیں آئے تھے، تم میرا گھر خالی کرنے آئے تھے، تم میرے دشمن ہو۔ میں اس خاوند کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی جس کی قبر پر ہر جمعرات دیا جلاتی ہوں۔ وہ چل پڑی۔ علی حیدر کے آنسوؤں کی اس نے پرواہ نہ کی۔ یہ قصہ سناتے ہوئے بھی علی حیدر کے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ اٹھا اور سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ 25-26 سال بعد ہم تمام دوست حسنوں کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اس کا بیٹا 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ حسنوں کی قبر اپنے خاوند کے پہلو میں بنائی گئی تھی۔ اس کے بیٹے نے کہا اب میں ان دونوں قبروں پر دیے جلایا کروں گا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔